don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज महबूब तफसीरुल कुरान के अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आइंदा तरतीब ये रहेगी कि जो भी हम तफसीर करेंगे उसके बाद मुत्तसिल उससे अगले लेक्चर के अंदर उसके अंदर जो ज़रूरी बातें, जिनको हम मसाइल भी कह सकते हैं, जिनको हम ज़रूरी नुकात भी कह सकते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनको बयान करेंगे। क्योंकि कुरान करीम का असल मकसद तो यही है कि हमें जो है वो इससे अमली हिदायत मिले, हम इसकी रोशनी में अपनी अमली ज़िंदगी के जो है खतूत वो मुतय्यन करें। चुनांचे इससे पहले जो हमने मुत्तसिल आयात पढ़ी हैं उनमें से मैंने ये 10 मसाइल कहें, आप इनको या 10 रहनुमाइयाँ कह लें, 10 हिदायत कह लें, 10 नुकात कह लें, ये मैंने अख्ज़ किए हैं। चुनांचे सबसे पहला नुक्ता नंबर 1, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अल्लाह की नेमतों का जो है तस्करा करना ये बहुत ज़रूरी है। जिस शख्स पर भी अल्लाह ताला की कोई नेमत हो, चाहे उसको अल्लाह ने माल दिया हो, चाहे उसको अल्लाह ताला ने औलाद दी हो, कोई भी नेमत हो, उसका तस्करा करना उस पर लाजिम है। और नेमत का तस्करा जो है इस तरह से होगा कि इंसान को चाहिए कि जो भी साहिब नेमत है दिल से जो है अल्लाह ताला का एहसान मंद जो है अपने आप को महसूस करे, और उठते बैठते जहाँ भी मौका हो, जहाँ भी उस चीज़ का जो है वो जिक्र छिड़े, अल्लाह ताला की उस नेमत का जो है वो तस्करा करे। नंबर 2 आगे है वत्तक़ू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ, कि क़यामत के दिन जो है कोई किसी के काम नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि जिस दिन जो है रिश्तेदारों से भागेंगे, इंसान जो है अपने अहल अयाल से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से जो है वो भागेगा। इससे ये समझ में आता है नंबर 2 कि यहाँ जो है काम आना चाहिए। जी, ये भागने का जो महल है ये आखिरत है, ये यौम हशर है। लेकिन दुनिया के अंदर तमाम इन रिश्तों को एक दूसरे का जो है ख्याल रखना चाहिए। इसको मफहूम मुखालिफ कहते हैं इस्तिलाह की ज़ुबान में, कि बाज़ औक़ात एक चीज़ का जो है मफहूम मुखालिफ जो है वो भी साबित होता है। तो इससे जो मफहूम मुखालिफ है वो ये समझ में आता है कि आखिरत में तो ये काम नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया में ये काम आएंगे। जी हाँ, तो दुनिया के अंदर जो है हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का, भाई को भाई के, बहन को बहन के, औलाद को वालिदैन के, वालिदैन को औलाद के काम आना चाहिए। नंबर 3, क़यामत के दिन जैसे है कि उस दिन किसी की कोई शफाअत जो है वो कबूल नहीं होगी। तो इससे हमें जो है नुक्ता नंबर 3 के तौर पर यह बात समझ में आती है कि दुनिया के अंदर जो है किसी की जायज़ सिफारिश करना ये एक अच्छा काम है, एक मुस्तहसन अमल है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि एक शख्स के पास एक साइल आया और आप जानते हैं कि ये आदमी मजबूर है, तो आप उसकी सिफारिश कर सकते हैं। बल्कि ऐसे में करनी चाहिए कि भाई मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, ये गरीब आदमी है, इसकी बड़ी ज़रूरियात हैं, आप इसकी मदद करें। जी हाँ, इसी तरह से किसी के साथ चल निकलना, उसके साथ जाकर जो है उसका काम जो भी जायज़ काम हो, ये शर्त है, याद रखना, ये शर्त अव्वल है कि उसका वो काम जो है वो जायज़ हो, वो शरई काम, ठीक। और इस तरह से आप उसके काम में मदद करें, चाहे वो साइल है, चाहे और किसी हवाले से है। अगर किसी का कोई ज़रूरी काम है, जायज़ काम है, और किसी वजह से नहीं हो पा रहा, आप उस जायज़ काम के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो आपको अपना किरदार उसमें अदा करना चाहिए। मैंने मिसाल आपको दे दी है, दोबारा दोहरा देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता है, कुछ कर्ज लेने के लिए जाता है। आप जानते हैं कि ये वाकई जो है ये साहिब ज़रूरत है, साहिब हाजत है, ठीक। और जिससे वो मांग रहा है उसको डाउट हो रहा है कि पता नहीं यार ये वैसे ही जो है वो मुझे धोखा दे रहा है, पता नहीं है मेरा लौटाएगा भी या नहीं लौटाएगा, पता नहीं इसको ज़रूरत है भी कि नहीं। लेकिन आपको मालूम है, तो आप जाकर उसकी कैफियत जो है वो बयान करते हैं, आप उसकी वकालत करते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि मैं इसको पर्सनल जानता हूँ। तो इस तरह से उसका काम हो जाता है, ये करना चाहिए। नंबर 4, जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी
اللہ نے ان کو جو ہے وہ ظالم قرار دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم کے اندر ایک الگ مقام پر بھی موجود ہے۔ جی ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، کہ آپ کسی کا حق جو ہے کسی سے لے کر کسی اور کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں ظلم کر۔ جی تو یہ جبین، یہ ماتھا، اس کا جھکنا یعنی بندگی یعنی عبادت، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو خدا مانا جائے، اس کو رب مانا جائے، اس کو خالق مانا جائے، اس کے آگے جو ہے وہ جھکا جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ جب ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ اللہ کا یہ حق کے بندگی جو ہے وہ چھین کر کسی اور کو دیتا ہے۔ جی چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے۔ تو بندگی جو ہے یہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا حق جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اس کی بندگی کریں، اس کو رب مانیں۔ جی جب ایک آدمی یہ حرکت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو ایک بہت بڑے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم اس کائنات کے اندر ہے کوئی نہیں۔ اس کے بعد نمبر 5، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، جن کا ذکر آپ نے میرے لیکچر میں سنا ہوگا، وہ 70 بنی اسرائیلی سردار جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ تورات واقعی اللہ نے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر ان کو زندہ کیا، اور پھر فرمایا کہ تاکہ وہ شکر کرے۔ جی ہاں، اس سے یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے یہ چیز کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی نعمت کرے، کہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے عنایت دیکھنے میں آئے، اس کو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شکر کے 3 درجے ہیں، کہ انسان دل سے بھی شکر کرے، اور زبان سے بھی شکر کرے، اور اپنے عمل سے بھی شکر کرے۔ عمل سے شکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کر چلے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں، لیکن وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا، اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا، تو وہ صاحب مال ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا شکر نہیں کر رہا۔ جی ہاں، شکر کی 3 جو ہیں صورتیں ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو، اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ عملاً یعنی عملی طور پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب و فرقان دی تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ اور نمبر 6، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کا سورس وہ صرف کتاب الہی ہے۔ جی کتاب الہی اور سننا ظاہر ہے وہ بھی اسی کی جو ہے وہ تعبیر ہے۔ تو ہدایت کا منبع، ہدایت کا مرکز وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ جی ہاں، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہم اپنے ذہن سے جنریٹ کریں وہ ہدایت کا ماخذ اور منبع نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس کو فقہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی تفسیر یا قرآن و سنت کی تشریح کا ہی نام ہے۔ جی فقہ کا مطلب ہے سمجھنا چیزوں کو، تو جس کو ہم فقہ کی کتابیں کہتے ہیں وہ دراصل قرآن و سنت کی تفہیم کا ایک مرتب نصاب ہے۔ جی ہاں، ہمارے علماء کرام نے قرآن و سنت کو جب غور سے دیکھا، غور سے پڑھا، تو انہوں نے سمجھا، اور پھر اس سمجھ کو انہوں نے مختلف باب بنا کر، جیسے یہ باب الطہارہ ہے، یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الحج ہے، اس طرح سے انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس طرح سے چیپٹر وائز کر کے، اس کی تبذیب کر کے، اس کی چیپٹرائزیشن کر کے اس کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تو فقہ جو ہے وہ دراصل قرآن و سنت کی تفہیم کا ہی نام ہے۔ یہ بھی ہاتھ میں ایک ضمنی طور پر بات عرض کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے جو سورس آف گائیڈنس ہے، یاد رکھیے گا، وہ صرف اور صرف 2 چیزیں ہی ہیں، قرآن اور سنت۔ نمبر 7، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فتوبوا الی بارئکم، جی ہاں، کہ
اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نمبر 7 کے طور پر، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو فوری طور پر انسان کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نیگلیکٹ کرنے سے انسان کو دوبارہ جو ہے اس جرم پر جو ہے مزید جو ہے وہ ترغیب ملے گی، انسان دوبارہ جو ہے اس جرم کے ارتکاب کی طرف جائے گا۔ نمبر 8، جب من و سلوہ نازل کیا اللہ جل شانہ نے تو ان کو حکم دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ جی ہاں، تو اس سے نمبر 8 کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں کھانے والی ہیں ان میں سے ہم نے کیا کھانا ہے؟ طیب چیز کھانی ہے۔ جی ہاں، اور طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ اور پاکیزہ کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہراً بھی پاکیزہ ہو اور باطناً بھی پاکیزہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ظاہراً اور باطناً کا کیا مطلب ہے؟ ظاہراً پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر جو ہے وہ پاکیزہ ہو۔ بظاہر پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گندی نہ ہو، اس کے اندر کوئی نجاست ملی ہوئی نہ ہو۔ اگر کوئی جانور ہے وہ ذبح ہو باقاعدہ شرعی طور پر تکبیر کے ساتھ اس کو ذبح کیا گیا ہو، کسی مسلمان نے جو ہے اس کو ذبح کیا ہو، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور باطناً یعنی وہ چیز حلال بھی ہو، فی نفس ہی حلال ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جن پیسوں سے وہ چیز خرید رہے ہیں وہ پیسے حلال کے ذریعے جو ہے آپ تک پہنچے ہوئے ہوں، کسی کے چھینے ہوئے نہ ہوں، کسی سے رشوت کے طور پر نہ لیے ہوئے نہ ہوں، کسی سے غصب نہ کیے ہوئے ہوں، کم تول کر نہ کمائے ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو حلال مال سے حلال کھانا یعنی وہ مال باطناً بھی حلال ہو، یعنی حلال ذرائع سے آپ نے حاصل کیا ہوا ہو، اور ظاہراً بھی وہ جو ہے وہ حلال یعنی طیب ہو، پاک صاف ہو، اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے نجاست اور گندگی جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ جل شانہ نے ان کی مذمت نازل کی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بدلا۔ مثلا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کہ جب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے تو عاجزانہ طور پر داخل ہونا ہے اور نیز مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ تو ظالموں نے ان کو جو حکم دیا گیا تھا اس کو بدل ڈالا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں جو احکامات دیے گئے ان پر من و عن عمل کرنا چاہیے، ان کی ایسی تعبیرات کرنا، ان کے ایسے معانی نکالنا کہ جن سے ان کی روح جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بات غلط ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا، جیسے قرآن کریم کے اندر نماز کا ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ اب نماز کے لغوی معنی ذکر کرنے کے بھی ہیں، ٹھیک؟ تو اب اگر کوئی اٹھ کر کہے کوئی شخص کہ جی بس نماز تو ذکر کو کہتے ہیں تو میں ذکر کر لیتا ہوں تو میری نماز ہو جائے گی، تو وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، اس کے وہ معنی قابل اتباع نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی تشریح وہی قبول ہوگی جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو ہم تک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعامل سے ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و سنت کی جتنی نصوص ہیں، نصوص کہتے ہیں آیات اور احادیث کو، تو جتنی نصوص ہیں ان پر من و عن عمل کرنا، ان کی روح کے ساتھ عمل کرنا جائز اور لازم ہے۔ ان کے ایسے معانی نکالنا، ان کی ایسی تعبیرات کرنا، ان کی ایسی تعویلات کرنا کہ جس سے ان کے معانی بدل جائے یا ان کی روح بدل جائے، یہ جائز نہیں۔ اور نمبر 10 کے طور پر ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا ہم نے آسمان سے ان پر ایک رجز، ایک عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب قومیں کوئی اجتماعی گناہ کرتی ہیں تو ان پر پھر عذاب بھی اجتماعی نوعیت کا ہی نازل ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب بھی قوم کوئی ایسی بدی میں مبتلا ہو کہ جو اس پورے معاشرے میں پھیل جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی ایسا اترتا ہے کہ جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
تو اس لیے چاہیے کہ کسی بھی ایسی برائی سے بچیں کہ جو انفرادی کے دائرے سے نکل کر اجتماعی سطح پر جو ہے ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 10 نکات جو ہے سمجھ میں آئے ہوں گے اور ان پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی ہم سب مل کر جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اسی طرح سے پورے قرآن کو لے کر چلوں گا، تفسیر بھی ساتھ ساتھ کروں گا اور ساتھ ساتھ میں اس میں سے جو اہم نکات ہوں گے وہ بھی بیان کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس میں بڑی چیزیں آئیں گی، قرآن سے بڑھ کر جو ہے کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں ہمارے معاشرے کے سب مسائل آئیں گے جی ہاں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح سے وابستہ رہے اور اللہ نے مجھے اسی طرح سے توفیق دیے رکھی تو انشاءاللہ سب مسائل جو ہے یہاں جو ہے وہ ڈسکس ہوتے چلے جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ Thanks for watching Islamic Guidance